बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं और 7 जून 2026 को इलेक्शन यानी कि पोलिंग डे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान इज नोन एज द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल एरिया ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के जो मामलात हैं वो फेडरल से थोड़े से हटकर हो जाते हैं। यानी कि फेडरल में इस वक्त हम कहेंगे कोalition गवर्नमेंट है, प्रॉपरली कोई सेटअप नहीं है। और अब गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं 7 जून को, और इसके फौरन बाद आजाद जम्मू कश्मीर का होना है। तो यहाँ पर क्या इस वक्त सिनेरियो है, किस तरह से लोग इस वोट की अहमियत को देते हुए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वफाकी पार्टियां और उनके लीडरान गिलगित बल्तिस्तान में कंपेनिंग के लिए मौजूद थे, इसके ऊपर भी नाज़रीन हमने बात करनी है। सेकेंडली, अब गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी, आया कि स्पेसिफिकली एक सियासी जमात अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, या फिर अगेन जो कि पाकिस्तान यानी कि फेडरल में गवर्नमेंट है, कोalition है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दीगर जमातें इसमें शामिल हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी यही मामलात देखने को मिलेंगे। इस हवाले से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है, और कि सियासी जमातों का मंशूर क्या है, किस तरह से यहाँ पर आप एक अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए और वोट का हसूल ज्यादा हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो इंतजाम होने चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। फॉर दैट वी हैव पैनल इन आवर प्रोग्राम, और आज के पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले तो अली रजा अलवी साहब, सीनियर एंकर भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी खादिम अली मांडा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अकीला साहिबा है, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बढ़ते हैं डॉक्टर अकीला साहिबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम महविश। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अभी हम डीसी के इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। फरमाइएगा कि क्या इस वक्त तमाम तर हालात और जो मामलात हैं सियासी तौर पर इलेक्शन में, जिनके 2 दिन रह गए हैं, पोलिंग के 7 जून को है, मुझे बताइए जीबी का ओवरऑल जो इलेक्टोरियल सिचुएशन है उसको किस तरह से आप बयान करेंगी। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो इस वक्त बहुत अहमियत रखते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे करें कि ये जो इलेक्शन है ये हालांकि ड्यू टू ये नवंबर में थे, लेकिन मौसमी हालात की वजह से ये वहाँ पर मुनक्किद नहीं किए जा सके। लेकिन फिर उसके बाद जनवरी की भी डेट्स आई और आखिरकार अब ये जून में हो रहे हैं। तो ये जो इनकी अहमियत इसलिए अपनी जगह है कि ये जो इलेक्शन हैं अब पाकिस्तान के जो वैसे जनरल इलेक्शंस हैं उनसे मुख्तलिफ तारीख़ों में हो रहे हैं। उसका एक मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताती चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आइनी हैसियत है वो बाकी सूबों के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो हैसियत है वो मुख्तलिफ है। इसलिए इनका इलेक्शन शेड्यूल भी मुख्तलिफ वक्त में शुरू होता है और इख्तिताम पसीर होता है। इस वक्त जो इलेक्शन की अहमियत है वो इस वजह से है कि वहाँ पे हर सियासी पार्टी, जिसमें से 3 जो हैं वो तो नुमायाँ हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद नून लीग है, और इसके अलावा पीटीआई, क्योंकि उसके उम्मीदवार निशान और दीगर जो उनके मसाइल थे उसकी वजह से उनके ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक इतलाक़ के मुताबिक और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यह है कि 10 अजला हैं। 10 अजला में से ये जो है टोटल इसकी 33 नशिस्तें हैं, और 33 नशिस्तों में 24 जो हैं डायरेक्ट कॉन्टेस्टेंट हैं जो कि डायरेक्ट इंतखाब के ज़रिए आएंगे। 6 जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, और 3 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं। तो ये जो आदाद शुमार है इसमें आप ये देखिए कि अगर 693-94 के करीब अगर उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो एक नशिस्त के ऊपर कितना सख्त कंपटीशन है। और इसका कंपटीशन इस वजह से भी ज़्यादा है और लोग इस पे नज़र जमाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे हमने आज का मौजू भी इसीलिए इसको बनाया कि इससे अंदाज़ा होगा एक लिटमस पेपर की तरह कि जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमातें हैं उनको अवाम किस नज़र से देखते हैं, और उनके बारे में अवाम जो है वो अपने नज़रियात क्या रखते हैं, क्योंकि अवामी मैंडेट जो है वो इस वक्त बहुत अहमियत रखता है आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी। तो ये चंद एक चीज़ें जो हैं इस तनाज़ुर में बहुत अहम हैं। और इसके अलावा ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो यंग वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और यंग उम्मीदवारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है।
اگر تو جو برسر اقتدار پارٹیز ہیں جس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہیں تو وہ پھر جو حکومتی بیانیہ ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اور بصورت دیگر جو ہے پھر ان کو اپنے جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تیسری اہم بات جو ہے کہ اگر ینگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں منظر عام کے اوپر، تو پھر ان کے جو مسائل ہیں تعلیم کے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یا روزگار کے یا بہتر سہولیات کے، تو وہ جو ہیں وہ ایک میرا خیال ہے منشور بن جائے گا ہر سیاسی پارٹی کا۔ ایک اور جو بات اہم ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کے سلسلے میں، وہاں پہ کوئی لوکل پارٹی ابھی تک نہیں بنی، تو اتنی کثیر تعداد میں جب جی لیکن وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہیں، تو یہ جو اس وقت ضرورت جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں اس میں جو ابھی تک کوریج سامنے آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں اب یہ شعور پایا جاتا ہے کہ لوکل سطح پر بھی کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ان کی نمائندگی کر سکے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اہم ہے، وہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ خواتین جو ہیں وہاں کی جو گلگت بلتستان کی بچیاں ہیں وہ تعلیم میں کافی آگے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کی یہاں تک کہ یونیورسٹیز میں بہت ساری طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، اور ان میں جو اجتماعی، قومی اور سیاسی اور جو ذاتی شعور ہے وہ بھی خاصا نمایاں ہے۔ تو یہ چند ایک جو حقائق ہیں وہ بڑے مثبت ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی ایک مثبت امیج جائے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت موقع ہے کہ پاکستان اپنا یہ جو مثبت امیج ہے اس کو مزید مضبوط کرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ موسم کی وجہ سے جو الیکشن پہلے ہو رہے ہیں، الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو رہے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے، اور لاسٹ نومبر 2020 تھا تو وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے۔ آگے میں بڑھنا چاہوں گی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ایک پورا سینیریو بتا دیا کہ جی بی کا اوور آل پولیٹیکل کیا اس وقت سٹانس ہے، پاکستان کے لیے کتنا اہمیت رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ جیوگرافیکلی اور پولیٹیکلی اس خطے کی امپورٹنس کیا ہے، اور یہ جو گیپ آتا ہے کہ فیڈرل کے ساتھ الیکشن نہیں ہوتے ہیں کشمیر اور جی بی کا، اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مہوش۔ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ خطہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کی تو بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے، اور ملک کی سالمیت کے حوالے سے، اور ملک کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اس حوالے سے یقین موجود ہے۔ اور اس وقت جو گلوبل صورتحال ہے جس میں نئی گروپنگز مارد وجود میں آ رہی ہیں، اور گلگت بلتستان کی اہمیت، پاکستان کی اہمیت چونکہ دو چند ہو رہی ہے تو وہ یہ بھی دو چند ہو گئی ہے۔ اور اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو بہت ہی گہرا دوست ملک ہے چائنا، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے اسی جی بی کے حوالے سے۔ تو چائنا ظاہر ہے اس وقت دنیا میں اس کے اثرات ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی ہے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو بلند ترین جو رہے ہیں ہمارے میدان ہائے جنگ، اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت رہی ہے۔ اور اب جو جیسے ڈاکٹر عقیلہ کہہ رہی تھیں، اب وہاں پر تعلیم کی فراوانی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شعور کا بڑھنا، یہ دونوں بھی انڈیکیٹرز ہیں۔ پھر اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا گویا ایک جنگ کسی کیفیت میں ہے، اور اس جنگ کی کیفیت میں یہ ہمارا ریجن جو ہے وہ بھی اسی طرح سے، چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اور وہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو اس وقت سیز فائر تو ہے، لیکن اس سیز فائر کے باوجود بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے جو آج کل کوئی آئسولیشن کوئی نہیں ہوتے، کوئی الیکشنز ہوں یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، تو یہ اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ اہمیت ان الیکشنوں کی اس حوالے سے بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ کشمیر کا اور جی بی کا یہ پیٹرن رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جس پارٹی کی، اس کے اثرات ہوتے ہیں، باقی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم جی بی کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر اگر پی ٹی آئی حکمران تھی تو وہاں پر بھی تھی، یہاں پر حکومت تبدیل ہوئی تو وہاں پر بھی تبدیل ہوئی، تو یہ بھی کچھ انڈیکیٹرز ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اہم ہے کہ جو ہماری پاکستان کی الیکٹورل جو ہسٹری ہے اس کے اندر تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی پارٹی تھی، وہ کم از کم 2-3 صوبوں میں، اور ایسے بھی روایت رہی کہ 4 صوبوں میں اس کی حکومتیں بنتی ہوتی تھیں. لیکن اب زیادہ اسٹیک ہولڈرز زیادہ آ گئے ہیں، اور اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے ہر جگہ پر. اور پچھلے الیکشنز بھی ہم دیکھ لیں اور اس کے اندر بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اب ملکی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی وہ وہاں پر بھی متحرک ہیں. اور اس کی الیکشنز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پارٹیوں کے جو مین اسٹریم 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں کہنا چاہوں گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، جو اس کے مین اسٹریم لیڈرشپ ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری ہیں، میاں محمد نواز شریف ہیں، وہ خود اس کمپین کا حصہ بنے. یہ خود اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ کتنی اہمیت اس کی ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اس کا فوکس بھی اس وقت ہے. اور اصل میں جو اس الیکشن سے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جیت پاکستان کی ہونی چاہیے. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری پاکستان کے اندر. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے کہ لیول پلین فیلڈ ملنا چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، اور یہ ان الیکشن سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں اس کے بارے سے ذرا بات کر لیں گے، بٹ اجازت ہے آپ کی تو میں اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گی. مانو صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. آپ فرمائیے گا، ایک تو آپ جو ہے نا عوامی تاثرات اس طرح سے پائے جاتے ہیں یہاں پر کہ ایک تو مین اسٹریم پارٹیوں کی اپنی اہمیت ہے جو وہاں پر پرومیننٹ اس وقت ہم کہیں گے بڑی جماعتیں ہیں، لیکن گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں شخصیتی ووٹس بھی زیادہ ہیں. شخصیت پر بھی جو ہے انحصار کیا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل فگر کتنا ووٹ لے سکتا ہے. فرمائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. نو ڈاؤٹ کہ ہر علاقے میں جو شخصی ووٹ ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن چند سال سے میرا خیال ہے کہ یہ جو مت ہے نا شخصی ووٹ والی یا الیکٹیبل والی وہ ختم ہو چکی ہے. عوام میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کون ہمارے لیے بہتر ہے، ملک پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے. اور جتنا بھی نظام ہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل وائز ہو، کون سے ایسے لیڈر ہیں کہ جو ہماری رہنمائی جو ہے نا اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ مت ابھی ختم ہو چکی ہے اور ہر جگہ کے اوپر یہ چیز عیاں ہے بڑی کھلی کتاب کی طرح. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا پریشر کے باوجود جب جو گورنمنٹ مشینری جو ہے اتنا پریشر کے ساتھ اور سختی کے ساتھ کسی ایک پارٹی کو جیسے پی ٹی آئی کو یعنی دبانے کے لیے، وہ کل میں سن رہا تھا ان کا سراج الحق صاحب کو، تو وہ کہہ رہے تھے بلاول کو کہ پتہ نہیں کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جو ہے وہ باکسنگ کلب میں ڈال دو اور دوسرے کو ہے کہ اس کو جو ہے مارتا جائے اس کے منہ کے اوپر پنچ. تو میرا خیال کہ یہی حالات وہاں نظر آ رہے ہیں. تو جس طریقے سے اس نے بولا کہ اگر انہیں اپنی مثال دی سراج الحق صاحب نے کہ اگر میں یہاں آ کر کمپین کر سکتا ہوں تو یہاں ہر لیڈر، ہر پارٹی کا لیڈر اسی طریقے سے آزادانہ اس کو حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنا الیکشن لڑے، کمپین کرے آزادی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا واضح فرمان ہے قرآن پاک میں، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو امانت ہے یہ ایک قومی امانت ہوتی ہے، ووٹ ہر بندے کے پاس، اور اس نے اپنا آزادانہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لیے کون بہتر ہے اور میں نے یہ ووٹ کس کو دینا. اور اس آزادانہ ووٹ کو کاسٹ کرنے میں جو ادارے، جو پارٹیز، جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا کیا حساب ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر کسی پارٹی کو سائڈ لائن لگانے کی بات نہیں ہوتی، یہ اس ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس نے اپنا حق رائے دہی جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے. اور وہاں جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان میں بھی
यहाँ भी आपने देखा कि जैसे 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, वो किस तरीके से जो है ना फॉर्म 47 जो है ना वो तैयार किए गए, क्या क्या हुआ, वो मेरा ख्याल को वही कापी जो है ना वहाँ निज़ाम नज़र आ रहा है। वो खैर लेकर वहाँ होना नहीं चाहिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है इंटरनेशनल दुनिया के सामने, हम क्या कहते हैं कि कश्मीर जो है अभी जैसे कि जो आज़ाद कश्मीर है वो तो बेस कैंप था आज़ादी कश्मीर के लिए। वहाँ उसने एक जो है ना मोमेंट उसको जो है बनाना था, मोमेंटम बनाना था, लेकिन हमने देखा कि वो बेस कैंप की बजाय वो इक़्तिदार का रेस कैंप बन गया कि वहाँ जो है सारी पार्टी चली जाती हैं। अभी जैसे यहाँ से लीडर चले गए, तमाम पार्टियों के तमाम लीडर वहाँ गए, जब जाने के बाद वहाँ क्या कोई बता रहा है कि जी आप कराची को देख लें, आप लाहौर को देख लें, आप फलां शहर को देख लें, पेशावर को देख लें। तो मेरा ख्याल है कि वो जो गिलगित वाले हैं उनको तो ये बताओ, गिलगित देखो, स्कर्दू देखो, चलास देखो, जो वो शहर हैं जो उन शहरों का मका भाई वहाँ तो वहाँ बेहतर जानते हैं। ये तो वैसे ही इन पार्टीज़ का वहाँ काम नहीं है, वो लोकल एक सियासत है। लोकल सियासत में जो पार्टीज़ है वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मेन स्ट्रीम का देखो, मेन स्ट्रीम तो यहाँ क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता है या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर वाले लोग नहीं जानते कि यहाँ मनी लॉन्डर कौन है, यहाँ किन लोगों के जजीरे हैं, कौन पनामा में है, कौन दुबई में है, मुल्क को लूटा किन्होंने है, कोई लांचों के ज़रिए, कोई पता नहीं ओमनी ग्रुप कौन सा है, मकसूद चपड़ासी कौन सा है। मुझे हर बंदा पूरी हिस्ट्री को जानता है। फिर वहाँ जाकर नारे लगा देने कि भाई वो एक मैं सुन रहा था क्या ऐसा इकबाल, वो पता नहीं कितने मेगा वाट बिजली होने वाले, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। भाई बाएं का तो किया क्यों नहीं? वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं वो वहाँ भिजवा दी हैं, वो सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं। भाई आपकी कब से गवर्नमेंट है? कुछ मुझे बताओ, जब से आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में, अगर आप इतने खैर खाते गिलगित बल्तिस्तान के, तो ये मोबाइल हेल्थ यूनिट पहले भिजवा देते। यानी कि ये सारे वो हरबे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम जो है ना काम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पहले भी जो है ना वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हमारे इलेक्शन के ऊपर, बहुत सारे सवालिया निशान है कि ये जो GB का इलेक्शन है या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो आने वाला है, इसको फ्री एंड फेयर आवाम को आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अली रजा अलवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच अलवी साहब फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को पोलिंग डे होगा, इलेक्शन है, आम इंतखाबात, तो ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो आम इंतखाबात होते हैं वो दीगर सूबों के आम इंतखाबात से किस तरह मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया जी। ये अगर तो इंतखाबी अमल के हिसाब से देखा जाए तो एक प्रोसेस जो है, जो एक सिस्टम है, उसमें तो कोई एक तरीक़े कार में तो यकीनन कोई ऐसा अलहदा कोई खसूसी फार्मूला नहीं है, लेकिन बस वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती हैं, यहाँ प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबलीज कहलाती हैं। लेकिन जो सिस्टम है और जो तरीक़ा कार है इंतखाबात का, जाहिर है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन रात के हवाले से अगर देखा जाए तो ये हमने माजी में हमेशा यही देखा है कि वफाकी हुकूमत जो जिस भी सियासी जमात की यहाँ होती है, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल उसके कुछ ना कुछ असरात ज़रूर होते हैं आज़ाद कश्मीर वाले इंतखाबात में भी और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। और उसमें एक वजह तो शायद ये भी है कि मकामी आबादी शायद ये समझती है या ये सोचती है कि अगर वफाक में जिस सियासी जमात की हुकूमत है, अगर वही हुकूमत यहाँ बन जाए तो उनके काम आराम से हो सकते हैं, उनके लिए आसानियाँ हो सकती हैं, उनके लिए वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, उनके लिए बेहतरी के आसार हो सकते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट हो सकती है। और लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी बात अगर नेगेटिविटी के हवाले से देखा जाए तो यकीनन जाहिर है कहीं दीदा या नादीदा हाथ भी काम कर रहे होते हैं, सरकारी मशीनरी भी कहीं ना कहीं से रही होती है, उनको फ्री हैंड होता है जो इक़्तिदार में होते हैं वहाँ जाने का, घूमने फिरने का, असर व रसूख दिखाने का, लोगों को जो है बेशक कहते
زبانی کلامی کہ جناب الیکشن کمیشن کے یہ فارمولے ہیں اور یہ اخلاقیات کے ضابطہ اخلاقیات ہیں اور یہ ان کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ہوتی ہے. اور کسی کو این او سی ہے تو گرفتار کیا جاتا ہے، اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی این او سی وہ لے کے گئے تھے، پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ این او سی کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں تو نظر آتی رہی ہیں اور اس وقت بھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں نظر آ رہی ہیں. اور ایک بات مجھے جو اچھی لگی کہ گلگت بلتستان کا الیکشن اس دفعہ جو ہائپ کریٹ کر گیا ہے، اتنی میں نے ہائپ ماضی میں نہیں دیکھی. ماضی میں خاموشی سے الیکشن اور کوئی اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ جی بی کے مکینوں کے لیے، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، ان کے لیے بہت شاندار ہے کہ نیشنل میڈیا نے اور نیشنل لائن اپ پہ سسٹم پہ اس وقت جی بی کا الیکشن بہت ہی دوم دھڑلے کے ساتھ اس پہ بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ خاص طور پر نیشنل میڈیا جہاں آج کل کسی کی اجازت کے بغیر ایک ٹکر بھی نہیں چلتا، اور وہاں پر اگر گلگت بلتستان کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے لائیو کٹ وہاں کے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں کے انتخابات میں یہاں کے انتخابات کی طرح کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے، کس حلقے میں کس کی زیادہ پوزیشن ہے، یہ چیزیں میں اگر ابھی دیکھنا ہیں آج کل میں جو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پر، تو یہ میرے نزدیک تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مفادات کا بھی معاملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں مین فوکس میں بھی آ رہا ہے گلگت بلتستان. اب ان کو آئینی حقوق، ان کو تحفظ اور باقی ان کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ والا کے خیر سے وہاں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ تو اتنا ملتا ہے کہ یہاں ایک ضلع کا شاید ڈیولپمنٹ فنڈ زیادہ ہو جتنا پورا گلگت بلتستان کا ہوتا ہے. تو اگر وہ ان کے بجٹ شجٹ بڑھ جائیں تو اسی بنیاد سے کوئی فائدہ ہو جائے انتخابات کے موقع پر، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور بات اگر صرف وعدہ و وعید سے نکال کے صرف جو انتخابی وعدے ہوتے ہیں اور جو یہاں کے جلسوں جلوسوں میں جا کر کرتے ہیں، میں تو صرف اتنی، بلکہ آپ کے فورم پہ یہ بات کروں گا، اور آج یہ میں نے بلکہ سوچ رہا تھا ٹویٹ بھی کروں گا کہ باقی لمبے چوڑے تو وعدے میں کریں گلگت بلتستان کو، اسکردو کو، گلگت کو، یا باقی سارے کیا کہتے ہیں اضلاع کو، یا اس کے جو حصوں وہاں آپ پیرس یا فرانس یا لاہور یا اسلام آباد بنانے کی باتیں بے شک کرتے رہیے گا، جلسوں میں اچھی لگتی ہیں. پہلے اتنی تکلیف تو کر دے کہ وہاں انٹرنیٹ بحال کر دے. وہاں کی تو زندگی ہی حرام ہوئی ہے. وہاں اگر کسی شخص سے ایک رابطہ کرنے کی ہو تو آپ وہاں رابطہ نہیں کر سکتے. تو بھائی باقی بات میں دعوے کرتے رہیے گا، ترقی آپ نے جو کرانی ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی کرنی ہے، لیکن ابھی انٹرنیٹ بحال کر دیں، وہاں لوگ تو دیں. الوی صاحب، کام کے حوالے سے تو ایک لمبی فہرست ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کی بنیادی سہولیات میں شامل ہو جاتی، بنیادی ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، اس بار آپ نے کہا کہ بڑا ہائپ اس وقت کریٹ ہوا ہے اور بڑی جو یہاں پر سیاسی ہلچل زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو فیڈرل پہ جس کی گورنمنٹ ہے یہاں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا تھا. اب چونکہ فیڈرل میں بھی اب کوalition گورنمنٹ ہے، کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کس کی حکومت بنے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی واضح ایک حکومت بن سکے، کسی ایک سیاسی جماعت کی واضح اکثریت نہیں ہوگی وہاں پر. تو اکثریت جو ہے وہ تو مخلوط حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو میرے پیش رو جو بات کر رہے تھے کہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا مقتدر طبقوں کو، جو کبھی کوئی فارم لے آتے ہیں کبھی کچھ لے آتے ہیں، کہ کوئی ایک واضح جماعت جو ہے آ جائے. دفعہ نواز شریف کی حکومت جو بھاری مینڈ آ گئی تھی یا لائی گئی تھی یا جو بھی ہوا تھا، وہ ان سے ہضم نہیں ہوئی اور 3.5-4 سال کو گھر بھیجنا پڑ گیا تھا. تو گلگت بلتستان جیسے علاقے میں اگر واضح طور پر عوام کسی ایک بندے کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو، بندے سے مراد ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر ووٹ دینا بھی چاہیں، کی جو ہے نا بیلٹ باکسز سے وہ اتنا ایک پارٹی کا ووٹ نکلے گا نہیں، وہ درمیان میں کوئی کہیں نہ کہیں جو بھی ہو جائے گا، مخلوط حکومت بنے گی، سب کو حصہ ملے گا. لیکن ہم اس دفعہ پہلی بار دیکھا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ وہاں آئی ہے، اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے. جی لانچ کی گئی ہے نا جی بی میں، تو کر رہا ہوں کہ وہ جو لانچ کی گئی ہے کہ اس کی کیا جڑیں ہوں گی اور وہ وہاں کیا صورتحال ہوگی وہاں پر. تو لیکن اس نے بڑی نشست کھڑے کیے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ
مجلس وحدت مسلمین، اسلامی تحریک، مختلف جو ہے، بلکہ JUI کا بھی وہاں میں نے دیکھا ان کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں. تو یہ سب کو قدر جسہ ملے گا اور کسی کو اتنی آزادی یہاں دی نہیں جاتی کہ وہ اپنا بھرپور اپنی گورنمنٹ بنا لے. سب ایک دوسرے کے مرہون منت ہوں گے اور بے شک یہ کلپ سنبھال کے آپ کے کام آئے گا آپ کے پروگرام کے الوی صاحب یہ فرمائیے گا آخر میں، کیونکہ مجھے دوسرے مہمان کی جانب بڑھنا ہے، CM شپ اور گورنرشپ کے لیے کیا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹس آئیں گے؟ جی یقینی طور پر وہ جو بڑی لیڈنگ پارٹیز ہیں انہی کے ہی آئیں گے، اور دوسرے جو ان کے الائز ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ باقی شرکت اقتدار میں حصہ ہوگا، لیکن باقی جو مین ہے گورنرشپ یا ان چیزوں میں تو انہی میں سے حصہ داری ہوگی، انہی میں ہی کوئی بندہ آئے گا. اور جس طرح پہلے ہم باقی دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، وہاں تو آپ آلریڈی پہلے بھی آپ کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، اور جو CM شپ ہے وہ میرا خیال ہے نون لیگ کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا، اور سیکنڈلی جن پارٹیوں کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کہہ لیں، GB میں بھی تو وہی قانون ہے جو کہ سب پاکستان میں ہے. تو اگر ہم PTI کا ذکر کر لیں تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے انتخابی نشان سے محروم ہوئے تھے فیڈرل میں، اور اب GB میں بھی یہی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ سچویشن تو سیم ہی ہے، کوئی زیادہ زیادتی والے جو ہے نا معاملات تو نہیں ہے؟ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے چائنا کے ساتھ CPEC، اور اس کا سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس وقت گلگت بلتستان کے حوالے سے، یہ ایریا اس وقت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم نے افغانستان سے ہٹ کے جو روٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو استوار کی ہیں ٹریڈ کے لیے اور اپنے بزنس کے لیے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے ہے. تو اس لیے نیچرلی یہ علاقہ جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بہت عام ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ظاہر ہے وہاں پہ کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی، خاص طور پہ اتنی پرومیننٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کی اہمیت ہوگی. ہر پارٹی کوشش کرے گی کہ وہاں پر ان کا پلہ بھاری رہے، اور جیسے کہ بڑی پارٹیز ہیں یقیناً ان کے پاس اس وقت وسائل بھی ہیں اور ان کے امیدوار بھی وہاں پر پہلے سے اسٹیبلشڈ ہیں. لیکن میں انٹرویو سن رہی تھی، کوئی کوریج تھی، میرا خیال ہے شاید آپ ہی نے کور کیا ہے اس کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو شخصیات ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخصیات جو کام کر رہی ہیں وہ صرف ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر باسط نے بھی ایک بات کہی اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس وقت ہر پاکستانی کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے آپ کا ملک ہے، جو آپ کے ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ چیز جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے اس وقت الیکشنز میں انہوں نے کہا جی جو لوگ کام کر رہے ہیں فلاح و بہبود کے، اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ تب بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں بھی جیت پاتے تو وہ تب بھی جاری رکھیں گے. تو میرا خیال ہے ایسی شخصیات کے حوالے سے ان کو لانا، ان کو لائم لائٹ میں لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہی کہی کہ جیسے ابھی بہت سارے ہمارے نمائندے جو ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یقین کریں کہ میں چینل پہ تو بیٹھ کے بات کرتی ہوں، کبھی ان سے کبھی بالمشافہ یا کوئی بات کرنے کا نہ تو ہمارے پاس رسائی ہے، اور ایک عام بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو شخصیات ہیں وہ اتنی مقبول ہیں وہاں عوام کے اندر، جو ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں گی، وہاں کے لوگوں کی، پرومیننٹ لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں گی، اور اس کمیٹی کے ساتھ مسائل ڈسکس کر کے صحیح طریقے سے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چلیں گی. تو یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ایک بالکل ایک نئی جہت ہے، اور یہ چیز جو ہے اس وقت پرومیننٹ طور پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے آپ جیسے ینگ لوگوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس طرح کے جو نئے پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے ہیں. اور اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے وہ بھی اس بات کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کریں، اور انہوں نے یہ جو اہم نکات اٹھائے ہیں اور صحیح معنوں میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دیں. اور جیسے CPEC جیسے میگا پروجیکٹس ہیں، ان کو کامیاب بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو آگے کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. میرا جو سوال تھا کہ کسی جماعت کے ساتھ یہاں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے نا؟
جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اس سے لگتا تو نہیں کہ اتنے مطلب عالمی سطح کے اوپر، قومی سطح کے اوپر جن الیکشنز کے بارے میں اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی غلط سٹیپ اگر کوئی اٹھائے گا تو اس کا متحمل نہیں ہوگا، وہ اپنی مقبولیت مزید کھو دے گا. جی بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. فارم 45-47 کا بڑا مسئلہ بنا تھا فیڈرل میں جب وہاں پر الیکشن ہوئے تھے 8 فروری 2024. اب مجھے بتائیں کہ یہ 7 جون 2026 میں گلگت بلتستان کا الیکشن یعنی پولنگ ڈے ہوگا. فارم 45-47 کے یہاں پر بھی تحفظات اور خدشات ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک استعارہ ہوتا ہے 45-47 کا. یہ جب 45-47 فارم کا چرچا نہیں تھا اس وقت بھی بہت کچھ ہوتا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ملک ایک نارمل حالات میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون اسلام آباد کے اندر بھی عید سے پہلے بھی 8 بجے سب کچھ بند ہو جاتا تھا، اب 9 بجے بند ہو رہا ہے. تو اس سے جو معاشی صورتحال ہے اور باقی معاملات ہیں وہ ایک ایب نارمل یا ایکسٹرا نارمل ہیں، نارمل نہیں ہیں. تو وہ جی ان یوزول ہیں. اور اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور آپ نے بھی اور ڈاکٹر عقیلہ نے، مانلہ صاحب نے، وہ سب نے یہی بات کی کہ اہم یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر ہونی چاہیے، ان کو رسائی ہونی چاہیے. علوی صاحب بھی جیسے کہہ رہے تھے، بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان تک ان کی رسائی ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ طریقہ جو ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنے کا وہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے. اور جب جیسے آپ نے خود ابھی نام لیا 45 اور 47 کا، تو اور کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 24 سے پہلے والے 18 کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا. یعنی ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تو ایشوز تو آتے ہیں. اتنی اب جیسے آپ دیکھیں نا کہ سینکڑوں کے حساب سے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں 24 ڈائریکٹ نشستوں کے لیے. تو اب وہ ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی مجموعی طور پر مزاج ہے ہمارا کہ ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی اپنی یعنی ریزنز اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ الیکشنز مینیج بھی ہوتے ہیں، اور لیکن لوگ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ حکومت بھی چلتی رہتی ہے 2-2 3-3 سال تو کم از کم، اور ساتھ ساتھ وہ بھی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. ایک بات اہم ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جیسے پاکستان میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی کوئی ایسے لینڈ سلائیڈ وہ 70 کے الیکشنز اور اس طرح کے معاملات ایسا نہیں ہے. اب ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہی نظر آتا ہے، اور اس کو بہت خوبصورتی سے یعنی الجھائی جاتی ہیں صورتحال، اور وہ پھر مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک دلچسپ بات جس کی طرف آج کی ہماری گفتگو میں نظر نہیں گئی کہ آپ دیکھیں کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر، اور پھر پیپلز پارٹی کی بات کریں آپ تو سندھ تو ویسے ہی ہے ساتھ، اور باقی کشمیر کے اندر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی بات کی، تو گورنر تو دونوں بڑے صوبوں میں بھی ان کے موجود ہیں، اور یہ سارے معاملات. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. ویسے تو جب یہاں پر ہوتا ہے جی بجٹ، سندھ کے لیے بجٹ اپروو ہو گیا، اور ایک کچھ بارگیننگ چپس بھی ہوتی ہیں، اکٹھے بیٹھے بھی ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، صاف سامنے آتے بھی نہیں. اور وہاں اس طرح جو تقاریر آپ سنیں یعنی بلاول بھٹو زرداری کی، تو وہ تو بڑی براہ راست یعنی اپنے کولیشن پارٹنر فیڈرل میں جو ہے ان پر براہ راست گولہ باری بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ وہ شام کی چائے جو ہے وہ اکٹھی کسی سرکٹ ہاؤس میں یا کسی جگہ پر پی جا رہی ہو. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں اب جمہوریت میں بالیدگی کی طرف جانا ہے. ہمیں اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہم جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بات کی، باقی میرے کو پینلسٹ نے بھی بات کی کہ یوتھ جو ہے وہ یوتھ اب وہ پرانے زمانے کا یوتھ نہیں ہے کہ جس کے پاس انفارمیشن کی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور ایک اخبار آتا تھا اور وہ دوسرے دن آتا تھا. اس وقت تک خبریں جو ہے نا وہ پرانی ہو جاتی تھیں، اور ایک نیشنل ٹی وی اور نیشنل جو ہے نا ریڈیو ہوا کرتا تھا، یا لوگ پھر باہر کے نشریاتی اداروں کو کہیں کہیں سنتے تھے ریڈیو پہ. اب یہ کہ ہر چیز انسٹنٹ ہے، انسٹنٹلی لوگوں تک پہنچ رہی ہے.
اور ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت دہشت گردی بھی ہے، ہمارے ملک میں اس وقت انسرجنسی کی سی صورتحال بھی ہے. اس سارے میں ہمیں اس خوبصورت طریقے سے اس الیکشن کو کرنا چاہیے کہ وہاں کا یوتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی کہیں ایجیٹیشن کے راستے پر جائے. یہ میں نے جیسے اپنی پچھلی گفتگو میں کیا تھا، امپورٹنٹ یہ کہ پاکستان کی سالمیت برقرار رہے، پاکستان فلرش کرے. اور مجھے تو یہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا وہاں پر الیکشنیئرنگ ہے اور کمپین جس کو کہا جاتا ہے، اس میں دلچسپی اور جس کو ہائپ کا نام دیا جا رہا ہے، یہ خوش آئند ہے کہ اگر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو بہرحال پاکستان کی بات کرتی ہیں، ان کو اگر ہر خطے میں پذیرائی مل رہی ہے یا لوگ ان کو پذیرائی دے رہے ہیں، تو یہ تو خوش آئند بات ہے. جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کونسر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی ہم نے بہت سارے صوبوں میں جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، اس میں کچھ ہماری جو مین اسٹریم ملک کی ریاست کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر پرابلمز بھی آتے ہیں. باقی ایک اہم بات یقینی طور پر یہ ہے کہ اویئرنیس ہے، اور اس اویئرنیس میں یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی لے جانا چاہیے. ایک بہت اہم بات ہے، جیسے ڈاکٹر کیلا نے کہا کہ سی پیک اور اس کا دوسرے فیز کی بات ہے، یہ ظاہر ہے ہماری اب معاشی لائف لائن کی سی صورتحال ہے. اس میں ایک جو اہم ہے، ابھی تک خیر خیریت ہے، آئندہ بھی خیر خیریت رہنی چاہیے. اور ہمارے ہاں کچھ پارٹیز جو ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پھر ہمارے ہاں جی بی کے اندر سیکٹیرین بھی معاملات ہیں، ان کو بہت یعنی فریجائل صورتحال ہوتی ہے، اس کو بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اور میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ملک سے باہر کی جو پالیٹکس ہے یا ملک سے باہر کے جو نمائندگان کی صورتحال ہے، وہ مذہب کے یا سیکٹ کے اعتبار سے اس کو اتنا ایکسپلائٹ نہیں کیا جانا چاہیے. پاکستان کے الیکشنز ہیں اور پاکستان کے جی بی کے الیکشنز ہیں، ان کو لوگوں کی مذہبی جو یعنی ہے نا ایسوسیشن، اس کو اس قدر ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھر، چونکہ مذہب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس پر پھر لوگ مرنے مارنے پر بھی تل جاتے ہیں. اس لحاظ سے مین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ بہرحال پاکستان کی بات کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مانو صاحب فرمائیے گا. ویسے دیکھا جائے تو یہاں پر جس طرح سے نون لیگ کے لیڈرز آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے لفظی گولہ باری جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، پروجیکٹس کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں پارٹی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، ہمارے منشور میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. لیکن بنائیں گے تو پھر مل جل کے حکومت ہی جی بی میں بھی. پاکستان کے عوام بخوبی سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ایک دوسرے کے لیے یہ کہتے تھے، کوئی علی بابا 44 پتہ نہیں لاڑکانہ لاہور کراچی کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پھر ان کے ڈرائیور بن جاتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ دھرتی کے نصور ہیں، یہ زرداری کہتا تھا اگر ان کو ہم نے معاف کیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو میرے خیال بہت سارے بیانات ہیں، اور دونوں کے جو ہے نا جو اسکینڈل ہیں، جو کرپشن ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ خود ہی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا الزام بھی لگاتے تھے، مقدمات بھی بناتے تھے، اور جیلوں میں بھی ایک دوسرے کو بجاتے تھے. میرا خیال کہ وہ ان کے بیانات کو بھی کوئی سیریس نہیں لیتا. یہ خالی وہ سب کو پتہ ہے کہ جب ووٹ نہیں ہوتا نا، یہ عام الیکشنوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کمزور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پارٹی کے بڑے لیڈر کا جلسہ جو ہے نا وہ میری کانسیکوینسی میں ہو، تاکہ لوگوں کی تھوڑی اٹریکشن بن جائے. تو وہاں بھی یہی ابھی میرا خیال ہے کہ جو ہائپ کریٹ کرنے والی بات ہے، جیسے الوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنی ہائپ کیوں؟ وہ سب کو پتہ چل گیا کہ وہاں ووٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہاں ڈیرے لگاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری چمک دمک کو کھوکھلے اور جھوٹے وعدے اور نعرے تمہارے جو ہے وہ کسی کام آ جائیں، اور لوگ جو ہے وہ برگلاوے میں آ جائیں، اور دنیا کی تھوڑا ٹرینڈ بن جائے. پھر فارم 45 اور 47 کی جو بات ہے، بالکل جیسے ڈاکٹر باسط صاحب نے کہا کہ یہ پہلے بھی سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن فارم 47 کب بنتا ہے؟ جب کم مارجن ہارتے ہیں تو وہ تو اندر ہی ڈبوں میں کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. جب وہ حادی تجاوز کر دے، وہ جواب دے دے کہ بھائی ابھی 10,000 20,000 نہیں 50,000 کی لیڈ آگے چلی جائے، تو پھر میرا باقی سسٹم جو ہے نا وہ جواب دے جاتا ہے
फिर कहते हैं भाई अभी ये बंद करो, अभी कागज़ सीधा सा निकाल दो। तो मेरा ख्याल तब जाके फार्म 47 की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जैसे हम देख रहे हैं अवाम का जज्बा और उनकी अवेयरनेस, मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है ये हुक्मरानों के लिए कि वहाँ की आवाम को पाकिस्तान की आवाम के साथ कंपेयर ना करे। वो एक आज़ाद खिता है और उसकी असासियत को समझते हुए वहाँ के जो वोटर हैं जहाँ भी वोट डालें, किसी भी पार्टी को डालते हैं आज़ाद, क्योंकि बंदोबस्त तो पहले कर लिया ना, तो पार्टी का निशान, उसका सिंबल, उसकी रकमियत और सारा कुछ। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो गया, अभी आज़ादाना उनको वोट डाल दें। ठीक है, अलवी साहब फरमाइएगा, ये सियासी जमातें मंशूर के साथ आए हैं कि हमने बड़े यहाँ पर जो नहीं है काम करने हैं, डेवलपमेंट होंगी अगर हमें वोट दिया जाता है और हम बरसर इख्तिदार आते हैं। मुझे बताएं जो यहाँ की बुनियादी मसाइल हैं वो तो अभी तक ये जमातें हल ना कर पाई हैं, तो क्या आगे इस इलेक्शन में जीतने के बाद ये अपने वादे वफा कर पाएंगे? बदकिस्मती से माजी में तो यही सिलसिला रहा है कि इंतखाबी जलसों कहा जाता है कि ये जलसों के वादे थे, ये इंतखाबी वादे थे। यानी वादे करने वाले खुद ही कहते हैं कि भाई को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऐसे टाइम वो है ना डंग टपाओ टाइम पास झूठ बोला था। लेकिन होना ये नहीं चाहिए आइडियल सिचुएशन कि आप वो बात ही ना करें जिसको पूरा ना कर सकें, अपनी जबान का पास रखें और आप बात करें तो उसको पूरा करके दिखाएं। जो जो वादे किए जा रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के हवाले से उनको पूरा करना चाहिए। और सिर्फ में ही नहीं, आजाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी जहां जहां सियासी जमात का जो किरदार है और जहां जहां जिनको मैंडेट अवाम ने दिया है उसको अपना काम करना चाहिए। और जो मुक्तदर तबकात हैं उनको भी अवाम के दिए हुए सियासी जमातों को दिए हुए मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और उनको उसमें उनको काम करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, माजी में ऐसा अभी तक हुआ कहीं नहीं है। तवक्को की जा सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान शायद जिंदगी लेकिन यकीन पूरा नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच अलवी साहब, एंड वी थैंक आवर पैनल। जीपी के इलेक्शन के हवाले से हमारे पैनल ने अपनी राय, अपना एनालिसिस आप उनके सामने रखा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।